अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, तारीख के औराक के अंदर पलटा के देखा जाए तो अगर मफामत का बादशाह किसी एक ग्लोबल शख्सियत को कहा जाता है तो वो है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने जो है वो किस कदर होलनाकियाँ, किस कदर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। 27 बरस वो जेल में रहा, उसके बाद उसको ये लक़ब मिला। और आज की जदीद तारीख के अंदर भी अगर सुलह जोई की बात की जाए, रिकनसाइलेशन की बात की जाए तो नेल्सन मंडेला के बगैर तारीख जो है वो बिल्कुल अधूरी, नामुकम्मल होगी। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये वाली रियलाइजेशन नहीं आई है कि आपने जो मफामत की जानिब, रिकनसाइलेशन की जानिब जाना है और उसके ज़रिए से ही आपने जो है अपनी मुल्क को, अपने कौम को, अपनी रियासत, अपनी धरती को आगे जो है तरक्की की जानिब, पिछली तमाम चीज़ें, तमाम हिसाब किताब बराबर करने के बाद जो है हमें लगता है कि हम उसके बाद ही आगे जाएंगे। हालांकि हकीकतन ऐसा होता है कि आप कभी भी अपने मुखालिफिन को मुकम्मल तौर पर दबा कर, उसको हर तरह से ओप्रेस करने के बाद कभी भी वो रियासत, कभी वो कौम आगे नहीं बढ़ती। अब जो एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि तमाम सियासी जमातें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसने जो है बड़े लंबे अरसे के बाद, दाइयों के बाद, सदियों की जिदोजहद के बाद उसने कोई जो बाकी की सियासी जमातों को इस काबिल समझा था कि वो उनके साथ मेज़ पे बैठे मुज़ाकरात करें, मगर वो मफामत जो है वो दोबारा एक बंद गली में जाती हुई दिखाई दी और एक तमाशा लगा। पूरी कौम ने देखा कि एक मुज़ाकरात का एक तमाशा लगता है, मगर हकीकतन ये हुआ कि खाना कहीं और पकता रहा, वो सिर्फ मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर सर्व हो रहा था। क्या आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मफामत की कोई किरण नज़र आती है, या दोबारा तहरीक-ए-इंसाफ सड़कों के ऊपर, चौक चौराहों के ऊपर वही वाली जो सियासत है, कफन दफन की सियासत दोबारा वही दोहराने जा रही है? और उसमें क्या पाकिस्तान जो सोशो इकनॉमिकली और मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो हमने हासिल की है, क्या उसको बरकरार रख पाएगा? ये तमाम बातें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी की अफरेत का सामना है, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखिए कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे ड्रास्टिकली शिफ्ट हो रहा है, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इक़्तिदार की बागडोर संभाल चुके हैं, और एक कांग्रेसमैन जो विल्सन ने भी दोबारा से फ्री इमरान खान की एक ट्वीट भी कर दी है, और आगे आइंदा आने वाले दिनों में शायद कोई करारदाद भी अमेरिकन कांग्रेस से आ रही है इमरान खान साहब के बारे में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किस जानिब मुल्क को लेकर जाएंगी? आइंदा आने वाले दिनों के अंदर सियासी मंजरनामा जो है वो क्या होगा? इन पहलुओं का अहाता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार नसरुल्लाह मलिक साहब। आपकी बड़ी बारीक बीनी से बड़ी गहरी निगाह आपकी होती है इन तमाम इशूज़ के ऊपर, बड़ा परख के आप एनालिसिस करते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आप हमारे स्टूडियो में आए हैं तो मैं बात जो है वो थोड़ी सी लाइटर अंदाज में शुरू करती हूँ। हमने ये देखा कि बड़कें भी मारी जा रही थी और जो है वो तड़ियाँ लगाई जा रही थी, मुज़ाकरात भी साथ साथ हो रहे थे, मगर कुछ जय्यद दानिश्वरों ने पहले ही कह दिया था कि इनमें से कुछ भी नहीं निकलना, और अल्टीमेटली वही हुआ कि उनमें से कुछ भी नहीं निकला। शुक्रिया सारा। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की सियासत इमोशंस की सियासत है। पाकिस्तान में परफॉर्मेंस की सियासत नहीं होती। जब आप इमोशंस की सियासत करते हैं, जज्बात के साथ खेलते हैं, पॉपुलिज्म आपका टारगेट होता है, तो फिर आपको जो फ़ैसले होते हैं वो मुल्क के मफाद में या आवाम के मफाद में नहीं होते। इसलिए अगर आज मुज़ाकरात की बात हो या माजी के अगर हम किस वाक़यात का ज़िक्र करें, तो जब आप इमोशंस गलबा हासिल कर लेती हैं, फिर अब अपने आप को देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आपकी पॉपुलैरिटी कहाँ पे है, आपकी फॉलोइंग किस तरफ जा रही है, तो फिर आप उसको फॉलो करते हैं। फिर आप अवामी मफाद को फॉलो नहीं करते। तहरीक इंसाफ के PMLN या हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात थे, उस पर शुकूक व शुबात इसलिए किए जा रहे थे कि जो मुतालबात हैं PTI के नाकाबिल अमल हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि PTI मुज़ाकरात से हासिल क्या करना चाहती है। मुज़ाकरात के नतीजे में वो चाहती है कि उनको ये रिलीफ मिले कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ, उनकी पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म हो जाएँ, 9 मई के जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएँ, 26 नवंबर के जो लोग मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएँ। फिर दूसरा वो मुतालबा करते हैं कि हमारा मैंडेट वापस दे दें। इसका मतलब ये है कि उन्हें इक़्तिदार भी दे दिया जाए और वापस उन्हें वही जो है सहूलतें मुयस्सर हों जो 2018 में उन्हें मुयस्सर थी, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत बनी थी। तो ये मुमकिन नहीं है, ना हुकूमत के लिए मुमकिन है,
کوئی حکومت اپنی چھوڑ کے کسی اور کو حکومت پہ کیسے کرسی پہ بٹھا اچھا سکتا ہے؟ نصر اللہ صاحب، آپ نے جیسے کہا نا ایموشنس کی سیاست ہے ہماری سیاست، اب تم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے اٹس ہاسٹیج ٹو سوشل میڈیا ٹرولز ہے. ایک ہیٹ اکانومی، ڈالرائزڈ ہیٹ اکانومی چل رہی ہے، اور وہ جو ہے ٹرولز آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، سائبر بلنگ ہوتی ہے. اگر ذرا سی کوئی مفاہمت کی بات کرتا ہے تو ان کو چونکہ نفرت کا بیچ کر وہ ان کی ساری کی ساری کمائی ہو رہی ہے. آپ نے تیاری نسل ایسی کی ہوتی ہے نا جی، آپ ایک ایسی فصل تیار کرتے ہیں، ایک ایسا آپ بیانیہ تیار کرتے ہیں، وہ بیانیہ کل آپ کے گلے میں پڑ جاتا ہے. مثلا آپ نے کہا نواز شریف چور ڈاکو ہیں، پیپلز پارٹی چور ڈاکو ہیں، ان سے بات چیت نہیں ہوگی، ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور آپ نے پورا بیانیہ لے کے اب اس پہ چلے. آپ نے پرفارمنس کو سائڈ پہ کر دیا، آپ نے گورننس کو سائڈ پہ کر دیا، آپ نے اقتدار میں آنے کے بعد بھی یہی وتیرہ رکھا کہ جناب لوگوں کو ہم نے للکارنا ہے. تو اب جو آپ کا کارکن یا سپورٹر ہے وہ تو چاہتا ہے کہ جناب خان صاحب ان لوگوں سے بات چیت بھی نہ کریں، ہاتھ بھی نہ ملائیں، ان کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں، ان سے مذاکرات کیوں کریں. تو یہ خود جو آپ کا اپنا بنایا ہوا ایک بیانیہ آتا ہے، وہ آپ کا اپنا بیانیہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی یہ مسئلہ ہے، اور آنے والے دنوں میں اور مسئلہ ہوگا. دیکھیں نا، جب آپ یہ کہیں گے کہ میں کسی صورت اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا، پھر آپ کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو آوازیں اٹھتی ہیں نا کہ جناب آپ تو ہمیں کہا کرتے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ ناک نہیں کرنا چاہتے، اب آپ کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وہ پھر جب آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، برسٹر گور کہتے ہیں جی ملاقات ہوگی ہماری آرمی چیف سے، ہم نے سارے مسائل ان کے سامنے رکھ دیے اور ہمیں بڑی مثبت جو ہے وہ آگے سے رسپانس ملا ہے. تو آپ کا کارکن جو ہوتا ہے، جس کو آپ نے بھڑکایا ہوتا ہے، لڑایا ہوتا ہے، جس کو آپ سڑکوں پہ لائے ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ میں آپ نے ڈنڈا تھمایا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں آپ نے لاٹھی دی ہوتی ہے پولیس کو مارنے کے لیے، سیکورٹی فورسز کو مارنے کے لیے، وہ تو آپ کی یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو جنگ چاہتا ہے. تو جب آپ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کی بجائے انقلاب کی بات کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم اسلام آباد جائیں گے، جنازے ہمارے پڑھ دیجیے گا، پھر جب آپ چھپ کے واپس نکلتے ہیں نا، پتلی گلی سے واپس نکل رہے ہوتے ہیں، تو کارکن بھی بیچارہ مایوس ہوتا ہے. نصر اللہ صاحب، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جیسے آپ نے پہلے کہا کہ امریکن کانسپریسی نے ان کو نکلوایا، سائفر لے کر آ گئے، اس کے بعد اسی امریکہ کی منتیں ترلے وہاں پہ لابیز کے اوپر جو انہوں نے اربوں ڈالر روپیہ خرچ کیا باقاعدہ لابی کرنے کے لیے، اسی امریکہ کو قائل کرنے کے لیے. اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کا سپورٹر جو ہے وہ ان کا ہر نیا بیانیہ جو پہلے سے بہت بڑا یو ٹرن ہوتا ہے اس کو خرید لیتا ہے، اس کے بعد چلتا ہے. وہ نہیں سمجھتا کہ یہ والی چیز کوئی عقل سے ماورا ہے. دیکھیں کلٹ فالوئنگ جو ہوتی ہے نا، وہاں شاید انسان دماغ اپنا بند کر لیتا ہے. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلسل چلتی رہے، کسی ایک لمحے پہ وہ بریک ہو جاتی ہے، کسی لمحے پہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں جی ابھی تک تو بات ٹھیک ہے آپ کی، ان کی فالوئنگ چل رہی ہے، اگر وہ کوئی غلط کام بھی کہتے ہیں لوگ ان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ دیر پا نہیں ہوتی، کسی نہ کسی ایک موقع پہ یہ بریک ہوتی ہے، اور یہ بریک ہونے کا وقت کب شروع ہوگا شاید اس کا آپ کو مجھے بھی اندازہ نہ ہو. لیکن یہ کہنا کہ جو ہے ان کی پاپولیرٹی فوری کم ہو گئی ہے. دیکھیں نا، وہ امریکہ گئے، امریکہ سے خلاف انہوں نے کمپین کی، ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ دیا، سائفر لہرایا، کہا جی میری حکومت امریکہ نے جو ہے وہ ختم کروائی. اس کے بعد امریکہ کے ترلے بھی مارے، لابنگ فرم بھی ہائر کی، پاؤں بھی پکڑے جا کے، کانگریس مینوں کی منتیں بھی کی. تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے زیادہ خوشیاں یہاں منائی گئی ہیں، ٹویٹس کے لیے پیسے بھی دیے. اور جس دن ڈونلڈ ٹرمپ کی اوور ٹیکنگ اسپیچ تھی، میرے خیال میں باجماعت بیٹھ کے پورے ملک میں پی ٹی آئی کے دوستوں نے ایسے سنا جیسے ابھی کوئی ان کے لیے کسی کوئی وہ جو ہے کیا میں کہوں جنت کے ٹکٹ کا اعلان کرنے والے ہیں وہ. تو یہ حالت جب ہوتی ہے اس میں کلٹ فالوئنگ میں یہ بات درست ہے. اچھا کیا 26 نومبر جو ہے وہ ایک پہلا مہرہ اس کے اندر تھا کلٹ فالوئنگ کو بریک کرنے کے لیے، ایک پہلا کیل کیا ثابت ہوا؟ چونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا بھی ہوتی ہے، کوئی احتجاج نہیں ہوتا. میں اس کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے دیکھتا ہوں. پی ٹی آئی نے اپنے کارڈز غلط کھیلے. انہوں نے جب انتہا پسندی کے کارڈز کھیلے کہ جی اب ہم جائیں گے، اب نہیں اٹھیں گے، یہ آخری کال ہوگی. آخری کال سیاست میں ہوتی کوئی نہیں ہے، کبھی آپ پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں. پی ٹی آئی کو پولیٹیکل فیصلے کرتے ہوئے اس نے بڑی غلطیاں کی ہیں. جب وہ یہ کہہ کر آگے کہ ہم اب اسلام آباد آئیں گے تو خان کو رہا کروا کر لے کے جائیں گے. دیکھیں نا، لوگوں کو یہ امید دلا دی جیل کے دروازے ٹوٹ جائیں گے، دیواریں گر جائیں گی، علی مین گنڈا پر صاحب اشا بی بی صاحب خان سب کو گاڑی میں بٹھا کے ہاتھ لہراتے ہوئے واپس چلے جائیں گے. یہ تو ہونا نہیں تھا. اس سے پھر ڈیمیج ہوتا ہے بندہ. پھر جب 190 ملین کیس آیا، کوئی باہر نہیں نکلا. یہ آپ بتدریج واقعات کو دیکھیں، مسلسل جب آپ احتجاج کی کال دیتے چلے گئے، لوگ آپ سے اس احتجاج سے آؤٹ ہو گئے. اب یہ بات تو آپ مانیں کہ آپ کا جو پروٹیسٹ کی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. جو آپ فوری سڑکوں پہ نکل آتے تھے وہ چلی گئی آپ کی. اب آپ کو سزا بھی ہوگی، کوئی نہیں نکلا. ورنہ یہ ذرا ماضی میں دیکھیے، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے،
ہم عمران خان کی گرفتاری نہیں ہونے دیں گے, کوئی گرفتار کر کے دکھائے وہ گرفتار ہو گئے, نصر پھر اللہ کہا صاحب، کوئی سزا دے کے دکھائے, سزا ہو گئی. تمام ریڈ لائنز کراس ہو چکی ہیں اس وقت تک. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس تو بظاہراً کوئی بھی آپشن نہیں تھا ایکسیپٹ کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اور حکومت سے بات چیت کر کے اپنے معاملات ڈیل کریں؟ ان کو اتنی کیا جلدی پڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے جو ہے خود ہی 28 تاریخ کا بھی انتظار نہیں کیا؟ یہ جو پاپولزم ہوتا ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ صدام حسین بنا دیتا ہے, یہ کرنل قذافی بنا دیتا ہے, یہ پھر آپ کو سادات فیملی بنا دیتا ہے. یہ پاپولزم کے نشے میں انسان اتنا پاگل ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نظر نہیں چیز آتی, لیکن پتہ تب چلتا ہے جب آپ کے پاؤں سے زمین نکل چکی ہوتی ہے. یعنی یہ پاپولرزم کی خاطر لوگ جو ہے وہ اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جیل چلا جاؤں گا, لیکن آہستہ آہستہ آپ اپنا وزن ختم کر رہے ہوتے ہیں. سیاست دان وہ ہوتا ہے, اور ایک کامیاب سیاست دان اسے کہتے ہیں کہ جو وقت کے لحاظ سے اپنے کارڈز کھیلتا ہے, اپنے آپ کو کبھی آگے لے جاتا ہے, کبھی اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, پیچھے ہٹتا ہے, اور بالآخر وہ فتح حاصل کر لیتا ہے. دیکھیں, جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہم پاکستان میں کسی سے بات چیت نہیں کریں گے تو کس سے بات چیت کریں گے؟ آپ کہتے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے, مذاکرات نہیں کریں گے تو اب جیل میں پڑے رہیں گے, آپ سزا بھگتتے رہیں گے. اب اگر آپ کو 14 سال سزا آپ نے پوری کرنی پڑ گئی آپ کو, آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کا تو نام و نشان نہیں رہے گا. عمران خان صاحب اگر جیل سے باہر آ کے پارٹی کی لیڈرشپ نہ سنبھالیں, پاکستان تحریک انصاف آپ کو 26 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی نظر آئے گی. واحد پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ہی لیڈر ہے جو عمران خان صاحب ہے. اگر عمران خان صاحب نہیں ہیں تو آپ دیکھیے گا شاہ ملک صاحب علی امین کے ساتھ کیا کرتے ہیں, علی امین بشا بی بی کے ساتھ کیا کرتے ہیں, بشا بی بی علیمہ خان کے ساتھ کیا کرتی ہیں, علیمہ خان ان سب کے ساتھ کیا کرتی ہیں. پاکستان کی سیاست میں اسے بدقسمتی کہہ لیں, افراد کی سیاست ہے, شخصیت کی سیاست ہے, اور شخصیت کو فالو کیا جاتا ہے. شخصیت آپ سائڈ پہ کر دیں. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں, ابھی آپ زرداری خاندان میں سے پیپلز پارٹی نکال دیں, کسی اور کو دے دیں, پیپلز پارٹی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ آپ شریف خاندان سے نکال کے کسی اور کو دے دیں, کوئی نہیں مانے گا. جو نیچے ہمارے جو لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ جی فیملی کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, جو خود کہتے ہیں وہ خود فیملی کی سیاست چاہتے ہیں. اگر اسی پارٹی کے اندر سے کسی اور کو بنا دیا جائے, اس کے سارے کلیز اس کی ٹانگیں کھینچنے بھی آ جائیں گے. تیرا کی کام ہے, تو ساری پارٹی سنبھال, تو ساڑھے ورگا ہے. یہ بڑے آدمی کو, اچھا یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک طبقہ جو تحریک انصاف کے اندر وہ شاید یہی چاہتا ہے کہ خان صاحب جیل سے کبھی بھی باہر نہ آئے اور ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ مزے لوٹتے رہیں. یہ سارے لیڈرز تبھی بنے ہوئے خان صاحب جیل میں, خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے ان کی لیڈرشپ ختم ہو جائے گی. تبھی یہ ٹویٹس کرتے ہیں اس قسم کی کہ کبھی اردلی حکومت کو کہہ دیتے ہیں, کبھی جو ہے کون سے خان صاحب کا اپنا مسئلہ بھی ہے. دیکھیں خان صاحب, میں نے پہلے کہا نا کہ جو پاپولرزم کا شکار انسان ہو جاتا ہے نا, وہ خود پرستی کی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جہاں اس کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. بھلا خان صاحب کے جو فالوورز ہیں کبھی کبھی ہماری ان باتوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں, لیکن انہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ خود پرستی ایک بڑا خطرناک مرض ہے. یہ دنیا کا سب سے جو ہے خطرناک نشہ ہے. یہ نشہ ہے ایک قسم کا, جس کو لگ جائے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چلتی. آپ دیکھیں نا قبریں بھری پڑی ہیں کتنے لوگوں سے. ایک زمانے میں مشرف صاحب اس ملک میں راج کیا کرتے تھے, کہاں گئے جنرل مشرف؟ کوئی جانتا بھی نہیں ہوا کہ کچھ سالوں کے بعد کوئی یہاں کوئی آیا نصر اللہ صاحب ایک اور بڑا اہم کردار ہے. بڑے اور سیاستدان کئی آئے گزر کے دیکھیں, جنرل فیض حمید صاحب. فیض حمید صاحب دیکھیں, اب وہ آج فیض حمید صاحب اب بھگت رہے ہیں. یہ ایک مثال نہیں ہے, دنیا کی مثالیں بھری پڑی ہیں. جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری وجہ سے یہ ساری دنیا کا نظام چلتا ہے, آج قبروں میں موجود ہیں, کوئی ان کو پتہ ہی نہیں. اچھا ایک تاثر یہ دیا جاتا رہا کہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل تھا, ان کا کورٹ مارشل ہے, وہ بڑا جو ہے اپنے حتمی مراحل میں داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو یہ ایک ایسی چیز تلوار تھی لٹک رہی کہ تحریک انصاف مجبور ہوئی, مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھی, مگر ابھی تو کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے نہیں آئی. میں وہ چاہتے یہ تھے کہ مذاکرات کر کے شاید انہیں کو ریلیف مل جائے, اور مذاکرات کے نتیجے میں انہوں نے یہ امپریشن دینے کی بھی کوشش کی کہ شاید ہمارے مقدمات ختم ہو جائیں گے, یا جو 9 مئی کے حوالے سے کمیشن بنے گا. میں تو کہتا ہوں اگر کمیشن گورنمنٹ بنا بھی دے, اس کمیشن سے یہ کیسے نکلیں گے؟ کیا آپ کے لیڈرز کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود نہیں ہیں, تقاریر نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے لیڈرز کی جو ہے وہ گاڑیوں کو لوگوں کو لے کے وہاں نہیں جا رہے ہیں, جو ہے سیکورٹی اداروں کے دفاتر کے اوپر نہیں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے فائرنگ کے واقعات جو ہیں آپ کے چہرے نہیں پہچانے جا سکتے, ویڈیوز موجود نہیں ہیں, اور سارے آپ کے بیانات وہاں موجود ہیں. پھر خان صاحب کا اپنا بیان موجود ہے, جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا تو میرے لوگ کہاں جاتے, جی ایچ کیو نہ جاتے تو کہاں جاتے؟ خان صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے. پھر کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی تو بھی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آ گئی نا, جی ہمارے اپنے لوگ, ہم غلطی ہو گئی, جی غلطی ہوگی, معاف کر دیں, ان کو تھوڑی سزا دے دیں. میرے خیال میں یہ اگر بیانیاں پہلے روز پی ٹی آئی اپنا لیتی 9 مئی کے واقعات کے فوری بعد, تو آج نہ خان صاحب مشکلات کا شکار ہوتے, نہ پی ٹی آئی مشکلات. اچھا کیا اس وقت گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی پریشر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے جس سے پاکستان کے ایک طبقے کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب جو ہے US کانگریس مین جو ولسن سے ملتے ہیں, وہ فوراً ہی ٹویٹ ٹھوک دیتے ہیں کہ جی فری عمران خان. ایک US کانگریس سے ایک قرارداد بھی خان صاحب میں حق میں آتی, اس کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں.
دیکھیں امریکہ کے اگر آپ امریکی سیاست کو آپ دیکھیں، امریکہ میں اس قسم کے بیانات بھی آتے رہیں گے، پہلے بھی آتے رہے ہیں، ٹویٹس بھی آ جائیں گے آپ کو. امریکہ کی پالیسی اپنے مفادات سے آگے کبھی نہیں ہوتی. انہیں عمران خان سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ خان صاحب کو کس لیے یوز کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا اپنے انٹرسٹ کے لیے، پاکستان کے اوپر پریشر رکھنے کے لیے. جہاں بھی امریکہ چاہتا ہے کسی اور ملک کے اوپر، انہیں اگر اپنا پریشر وہ پاکستان کی حکومت کے اوپر، موجودہ حکومت کے اوپر، پاکستان کی ریاست کے اوپر اپنا پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں، عمران خان بے شک جیل میں پڑا رہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں امریکہ کی جو ہے وہ سپرمیسی قائم ہوتی ہو، اس کے لیے کارڈز استعمال کرتے ہیں. وہ کبھی عمران خان ان کے ہاتھ آ جائیں گے، کبھی کسی اور ان کے ہاتھ میں آ جائے گا یہ کارڈ کھیلنے کے لیے. باقی وہاں لابنگ ہوتی ہے، آپ لابنگ کر لیں، وہاں تو پیسے لے کے لوگ ٹویٹس کر دیتے ہیں، خبریں پیسے لے کے وہاں چھپ جاتی ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے مختلف لابنگ فرم ہائر کی جاتی ہیں. اس لیے کوئی ایسا نہیں ہے مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے فوری ٹرمپ صاحب ٹیلی فون اٹھا کے کال کریں گے جناب کے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو، جناب دروازہ کھول دیجئے، میرا دوست ہے اس کے باہر نکال دیجئے. دنیا کی حکومتیں ایسے چلتی نہیں ہیں. نصر اللہ صاحب آگے بڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے ایک قانون جو ہے وہ بڑا صحافتی تنظیمیں اس کے اوپر احتجاج کریں، جو کہ پیکا ترمیمی ایکٹ بل، اب تو جو ایکٹ بن چکا ہے یہ، اس کا جب جیسے یہ پاس ہوتا ہے، حالانکہ ایک سیریس ایشو تمام میڈیا فرٹرنٹی بھی سمجھتی ہے، سول سوسائٹی بھی سمجھتی ہے کہ پاکستان میں واقعی جو فیک نیوز ڈس انفارمیشن ہے یہ واقعی میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور ایون بڑے بڑے نام جو ہے صحافتی تنظیموں کے جنگ گروپ کی ہزاروں شکایات فیک نیوز کے حوالے سے اور ٹرولنگ کے حوالے سے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو بڑی جلد بازی میں پاس کرتی ہے؟ اگر جو ہے یہ صحافتی تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ ان کو آن بورڈ لے لیتے مشاورت میں، تو کیا یہ اچھا ہو جاتا ہے، ایک میوچل کنسنسس بھی ہو جاتا؟ آپ دونوں خواہشات کا اظہار کر رہی ہیں کہ کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران اچھے ہو جاتے ہیں، ان کو عقل آ جاتی، ان کو سمجھ بوجھ آ جاتی. وہ کہتے ہیں نا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی تھی. یعنی یہ چیزیں بڑی آسانی سے ہو سکتی جو آپ نے بات کی ہے. آپ تنظیموں سے بات چیت کر سکتے تھے، اب ڈائلاگ کرتے، اب انگیج کرتے. اور کوئی بندہ ایسا نہیں پاکستان میں ہوگا جو فیک نیوز کی سپورٹ کرے. ہم سب فیک نیوز کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن مسئلہ حکمرانوں کا یہی ہوتا ہے، جب آپ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کون سی پی ایف یو جی، کون سی تنظیم جی، کون سے صحافی، ہم نے بل پاس کرنا، ہم کر لیں گے. انہوں نے کر لیا. یہی تو حکمرانی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے. جب بندہ حکمران ہوتا ہے تو اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو فیصلے وہ کرنے جا رہا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا. جو آج ہم بھگت رہے ہیں، چلے خان صاحب کو جو بھگتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی کبھی سوچتی ہوگی نا بیٹھ کے کہ یہ لاڈلا تھا ہمارا، اسی کو لانے والے ہم تھے، اسی کو جب ہم نے پروموٹ کیا، اسی کی بنیاد پہ ہم نے مثبت رپورٹنگ کی ڈیمانڈ کی تھی، اسی کی بنیاد پہ ہم نے جناب لوگوں کی وفاداریاں پارٹیوں کی تبدیل کروائی تھی، اسی کی بنیاد پہ لوگ جو ہے وہ محکمہ زراعت کا نام لینا شروع ہو گئے تھے. تو یہ احساس بعد میں ہوتا جا کے کہ ہم اس کو اتنا بڑا جو ہے وہ نہ سپورٹ کرتے تو آج یہ ریاست کے گلے نہ پڑی ہوتی چیزیں، یا آج ریاست کے اوپر تنقید نہ ہو رہی ہوتی، آج ملک کی سیکورٹی کے حوالے سے باتیں نہ ہو رہی ہوتی. ایون جو لوگ جو افراد باہر بیٹھ کے ٹویٹر جو چلا رہے ہیں، یہ سارے لوگ کون لوگ تھے مجھے بتائیے نا. یعنی آپ وردی پہن کے ٹی وی پہ پروگرام کیا کرتے تھے، فوج کی وردی پہن کے، یہاں نیم بینڈ لگا کے پروگرام کیا کرتے تھے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کے بیٹھے ہیں. اب ہیلی کاپٹر سے آپ اترتے نہیں تھے، آج آپ کہتے ہیں ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. یعنی آپ اس وقت جو ہے وہ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی تھے، 2-3 صاحبان ایک دفعہ انٹرویو کرنے گئے تھے نا، وہ جہاز میں بیٹھ کے آپ بڑے مزے سے ٹریول کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہا کرتے تھے. یعنی حتیٰ کہ آپ دیکھیں فوجی عدالتوں کی حمایت کیا کرتے تھے، بلکہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس پہ تو سارے ہمارے لوگ جو ہے وہ کیا کہا کرتے تھے، بالکل خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں جی، ان کو ایسے جو ہے جو بندہ بغیر اجازت کے جلوس نکالے اس کے ساتھ یہی کیا جانا چاہیے. آج وہی چیزیں گلے پڑی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں شاید حکمرانوں کو یہ بات سمجھ تاخیر سے آتی ہے. بالکل پیکا پہ بھی ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. آن بورڈ کریں سب کو اعتماد میں لیں اور اس کو وکٹمائز نہ کریں، اس کو سیاست بازو مروڑنے کے لیے نہ استعمال کریں. جو جھوٹ، میں تو کہتا ہوں سزا دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. میرے پاس بڑا بہترین حال ہے، آپ نے جھوٹی خبر دی، میں نے جھوٹی خبر دی، 1-2 دن کی پروسیڈنگ ہو، تیسرے دن جج فیصلہ کر دے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. اس کے جھوٹے کی جناب ایک دفعہ ٹی وی پہ چلا دیں کہ ڈکلیئر جھوٹا کر دیا گیا، 4 دفعہ جھوٹا ڈکلیئر ہوگا، لوگ کم از کم سمجھ جائیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. آپ 5 سال کیوں بھیجتے ہیں کسی کو؟ 2 مہینے کا جھوٹا کر کے جیل بھیجیں. بڑا آپ نے زبردست ایک سولوشن بھی بتا دیا. آگے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف سوچ رہی ہے ایسا کہ وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرے اور اسٹیبلشمنٹ کی دکھتی رگ، جیسے کہ ایک مسنگ پرسن کیس ہے، اس کو بھی اچھالنے کا انہوں نے سوچا ہے، مالک بلوچ سے رابطہ کرنے کا سوچا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر دوبارہ آپ سڑکوں کے اوپر دنگا فساد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو اسلام آباد میں روایت یہ ہوگی تھی کہ 3 دن جو ہے وہ شہر کھلا ہوتا تھا اور 4 دن بند ہوتا تھا. کیا آگے دوبارہ اسی طریقے سے ہونے والا ہے؟ میرا نہیں خیال تحریک انصاف تو اپنے گھر میں 4 بندے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. ذرا مل کے دیکھیے نا ہر کسی سے.
میں اب نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کسی ان کے لیڈر سے ملے، وہ کہتا جی انہوں پارٹی چو کاٹ دو، دوسرے سے ملے کہتا اس کو پارٹی سے نکال دیں. وہ شیر افضل مروت صاحب بیچارے اتنے نوٹسز کا سامنا کر چکے ہیں، میرے خیال میں اتنے پارٹی نے ان کے حق میں ان کو وکیل صفائی کے طور پہ پیش ہونے سے روک دیا گیا. اندازہ کریں نا، یہ اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ اپوزیشن کا اطاعت کر پائیں گے. یہ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں اطاعت کر پائے. آپ مجھے بتائیے، محمود صاحب سے کوئی ایک بات نہیں پوچھی ان سے. ان کو صدر بنایا کہ جناب آئین کی بحالی کے لیے آپ ہمارے رہنما ہیں، لیکن ان سے کسی نے نہیں پوچھا. میرا نہیں، پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ سولو فلائٹ کی قائل ہے، اور وہ اصل میں تو ایک الگ سی مخلوق بن چکی ہے. میں آپ کو آپس کی ایک بات بتاؤں، وہ جو مجھے کبھی احساس ہوتا ہے جس کے اندر بہت گلٹ ہوتا ہے نا جرم کا، گناہوں کا، وہ زیادہ لوگوں کو کوس رہا ہوتا ہے کہ فلاں بھی چور ہے، فلاں بھی ڈاکو ہے، فلاں جو ہے اس نے وہ تباہی کر دی ہے. جس کو یہ احساس ہوتا ہے اندر سے شاید اس کو گلٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے اتنا ماحول ایسا بنا دیا کہ شاید وہ نیک اور فرشتے ہیں، باقی ساری سوسائٹی جو ہے وہ 2 نمبر ہے اور سارے چور اور ڈاکو ہیں. ایسا بندہ کس کے ساتھ چل سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. یعنی اعتبار بھی کسی کے اوپر نہیں ہے. جتنا مسٹرسٹ ان کا ایک دوسرے کے اوپر ہے. شاید دیکھیں قریشی صاحب نے کیا کہا، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا بھائی میں بھی جیل میں ہوں، مجھ سے بھی کبھی مشورہ کر لیا کرو. کبھی آپ نے نام سنا ہے کوئی بندہ شاہ محمود قریشی صاحب سے مشورہ کرنے کا؟ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں. اچھا، ایک اور پارٹی کے صدر ہیں جناب چودھری پرویز لائی صاحب، کبھی نام سنا آپ نے پچھلے 6 مہینے؟ کبھی نام نہیں سنا کہ جناب آج صدر صاحب کو بھی اجلاس میں بلایا گیا ہے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ پارٹی صدر ہیں جناب پرویز لائی صاحب، بتائیے آپ نے بھی مار کھائی ہے، آپ بھی جیل گئے ہوئے ہیں، آپ گرفتار رہے ہیں، کہیں نام و نشان نہیں ہے ان کا پرویز لائی صاحب کا. نہ کوئی ان کو بلاتا ہے، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے. بیٹا ان کا بیچارہ ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے. یہ پارٹی کی حالت دیکھیں ذرا، کہ پارٹی کے اندر جو ان کے پارٹی کا وائس چیئرمین ہے اس سے ملاقات کرنے والا کوئی نہیں ہے، پارٹی کا جو صدر ہے اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ آپس میں مشاورت نہیں کر سکتے، انہوں نے اطاعت کیا بنانا. نصر اللہ صاحب بس ایک کوئک ٹیک اس کے اوپر چاہیے. ہم نارمل ملک کب بنیں گے؟ چونکہ ہم ابھی تک اب نارمل کنٹری ہیں. دوبارہ سے وہ والے جو دنگے فساد، وہ والا ایون خیال بھی جو ہے بڑا خوفناک. جس دن سیاست کو بطور کاروبار، سیاست کو بطور اختیار، سیاست کو اپنی شان اور اپنی دولت میں اضافے کا کاروبار بنانا ہم نے چھوڑ دیا، ہم اس دن ٹھیک ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے. اور جس دن ہم نے یہ انگلی جو میں آپ کی طرف اٹھاتا ہوں نا، اس کو میں نے اپنی طرف اٹھانا شروع کر دیا نا، اس دن ہم درست ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ گفتار کی غازی قوم، میں معافی چاہتا ہوں، میں اس پہ کئی لوگ مجھے بڑا اعتراض کرتے ہیں، یہ قوم کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. ہم دیکھیں نا، لوگ مجھے کہتے ہیں، میں آپ سے ایک جملہ عرض کروں، لوگ کہتے ہیں جی شعور آ گیا. کون سا شعور آ گیا بھائی؟ قوم کو جی خان صاحب نے کیا شعور دے دیا؟ کیا جعلی ادویات بند ہو گئی ہیں؟ کیا ڈرگس بننی بند ہو گئی ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا سے منشیات اسمگلنگ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا اسلحہ اسمگلنگ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا 2 نمبر گاڑیوں کے انجن بکنا بند ہو گئے ہیں؟ کیا اسمگلنگ کی گاڑیاں بند ہو گئی ہیں؟ کیا جعلی گھی بننا بند ہو گیا ہے؟ کیا جعلی مشروبات بننی بند ہو گئی ہیں؟ کیا جعلی سگریٹس بننا بند ہو گئی ہیں؟ کیا اس ملک میں رشوت ختم ہو گئی ہے؟ کیا اس ملک میں کیا لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے بند ہو گئے ہیں؟ کیا دھوکہ دہی ختم ہو گئی ہے؟ یہاں تو غریب آدمی کو میسج آتا ہے، جس کے بیچارے کو ملتے ہیں نا 2-3 ہزار روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، اس کو ہر روز میسج آتا ہے تیرا 75,000 روپے کا نام نکل آیا ہے، فوری طور پہ مجھے 5,000 روپے بھیجو تاکہ تجھے 75,000 بھیجو. بدبخت آدمی وہ 3,000 روپے زندہ ہے تو اس سے 75,000 لینے کے چکر میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر نئے سے نیا اسکیم آ رہا ہے مارکیٹ میں. جب اتنے فراڈیے ہوں، وہ کہیں شعور آ گیا. لعنت ایسے شعور کے اوپر جس سے آپ فراڈ سیکھیں، جس سے آپ بے ایمانی سیکھیں. اور یہ فیشن بن گیا. میں آپ سے عرض کروں، جتنا بڑا چور ہے وہ لوگوں کو چور کہہ رہا ہوتا ہے. یہ فیشن ہے سب سے بڑا. اور یہ کسی قوم کی تباہی کا سب سے بڑا حالت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ خود اپنے اندر جھانکنے کے بجائے، اپنا جرم دیکھنے کے بجائے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے لوگوں پہ نکتہ چینی کر رہے ہوں. میں کئی ایک دوستوں سے کہ ہمارے ایک دوست لاہور میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو فلاں ایریا ہے یہ سارا پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہے، جی یہ پوش ایریا ہے یہاں سارے پی ٹی آئی کے. میں نے کہا چلے یہی فیصلہ کر لیتے ہیں. ان تمام گھروں سے بلا کے ان سے صرف پوچھو کہ یہ جو آپ کے 25-25 30-30 کروڑ روپے کا گھر ہے، آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ 16ویں گریڈ کا سرکاری افسر ہوگا، 15ویں گریڈ کا سرکاری افسر ہوگا، چھوٹا سا کوئی کاروباری ہوگا، 25 کروڑ کا گھر ہوگا. صبح وہ جو ہے وہ کرپشن کے خلاف نعرے مارتا ہوا سڑک پہ کھڑا ہوگا. بیٹا اس کا مرسڈیز گاڑی اس کے پاس ہوگی. ایک بیٹا امریکہ میں پڑھتا ہوگا. 69,000 روپے سیلری ہوگی تو 1 کروڑ روپے مہینے کا خرچہ ہوگا. وہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اس آئی اوپننگ نوٹ کے اوپر آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری آج کی گفتگو کا کلائمیکس جو ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہم نے اپنا احتساب بحیثیت قوم خود نہیں کیا، ہم نے جب تک یہ جو انگلی ہم دوسروں پہ اٹھاتے ہیں اپنے اوپر یہ انگلی ہم نے نہیں اٹھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اپنے شعور کو جو ہے ایک نئی ڈیفینیشن دینا سٹارٹ نہ کی.
شعور کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ گالم گلوچ، بد تہذیبی، بدتمیزی اور سڑکوں کے اوپر آ کے آپ جو ہے دنگا فساد کریں گے، کیا آپ اس کو شعور کرتے کہتے ہیں؟ دنیا کے اندر جا کر، دنیا کے UK کے اندر گئے، آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں گئے، وہاں پر آپ اپنے جو اعلیٰ آفیسر جو سرو کر چکے ان کی گاڑیوں کا پیچھا کرنا اور ان کو ہیکل کرنا، ان کی ہراسمنٹ کرنا، کیا آپ اس کو شعور کہتے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر آپ کا جو حکومتی ڈیلیگیشن ہے، آپ وہاں پر اس کو تماشا بنا رہے ہیں، وہاں پر آپ پاکستان کے وقار، پاکستان کی بے توقیری کر رہے ہیں، کہ آپ اس کو شعور کرتے ہیں کہتے ہیں؟ شعور کو بھی آپ کو جو ہے دوبارہ ری ڈیفائن کرنا ہوگا کہ شعور ہے کیا۔ اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔